बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस के हवाले से है। पिछले लेक्चर में हमने ड्राई पोर्ट्स तक कवर किया था। रोड्स एंड हाईवेज़ के हवाले से भी डिटेल से बात हुई। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हवाई आमदोरफ्त। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि इस वक्त दुनिया में हवाई आमदोरफ्त की जो अहमियत है वो डे बाय डे बढ़ रही है। पाकिस्तान में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। लिहाजा मुसाफिरों की ज़रूरत के पेश नज़र हवाई सफ़र की अहमियत भी बढ़ रही है। अब ये लाजमी नहीं सिर्फ इंटरनेशनल टूर्स के लिए आपको हवाई आमदोरफ्त चाहिए, बल्कि नेशनली भी एक सिटी से बड़े शहरों में आपस में मूव होने के लिए हवाई आमदोरफ्त का इस्तेमाल किया जाता है, जो पाकिस्तान में एलीट क्लास है वो करती है। पाकिस्तान के लाखों अफराद इस वक्त दुनिया के दूर दराज इलाकों में है। आपको पता है ना, बहुत सारे लोग सिर्फ जॉब की गर्ज से दूसरे ममालिक में रहते हैं। वो हर साल अरबों रुपये ज़र मुबादला की सूरत में पाकिस्तान भेजते हैं, और इनकी आमदोरफ्त में हवाई सर्विस अहम किरदार अदा करती है। ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे ज़मीनी रास्ते हर जगह नहीं पहुंच पाते, तो अब एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रांसपोर्ट करने आने जाने के लिए आपको क्या चाहिए? हवाई जहाज़, या यही होगा ना हवाई आमदोरफ्त। अगर हवाई आमदोरफ्त ना होती तो इतनी बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में ना जा पाते। पाकिस्तान में हवाई सर्विस का जो आगाज़ है सबसे पहले 1956 में हुआ। एक ख़ुद मुख्तार इदारा था, उस वक्त PIA की तश्कील हुई। ठीक है, शुरू में जो सारी बात है PIA के पास कितने थे त्यारे? 15 थे, जिसमें 10 ज़कोटा जहाज़ थे, और 1958 में इसमें मज़ीद 4 त्यारे शामिल हो गए। ठीक है, फिर है जो हमारा अगला है कि 1958 में PIA को जदीद खतूत पर चलाने के लिए, यानी अप टू डेट करने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए। 1960 में इसने जेट सर्विस शुरू की, और दूसरे 5 साला मनसूबे के आखिर में PIA का सिलसिला 14 बैनुल अक़वामी और 18 मुल्की रूटों तक फैल चुका हुआ था। तीसरे 5 साला मनसूबे के आखिर तक PIA की 27 बैनुल अक़वामी और 29 मुल्की परवाज़ें थीं। ठीक है, इस हद तक यानी डेवलप हो चुका था। और मंसूबे के दौरान फ़ज़ाई बेड़े में मज़ीद त्यारों का भी इजाफ़ा किया गया। खलीज की जंग की वजह से इराक़, कुवैत और दीगर खिलजी जो रियासतें हैं वहाँ तक परवाज़ों का सिलसिला क्या हो गया था? मुनक़ते, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे, जिसकी वजह से उस टेन्योर में PIA को खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। उसके बाद जुलाई 2006 में PIA 27F फ्लैट ग्राउंड करने पड़े। लिहाजा 31 मार्च 2018 तक PIA के फ़ज़ाई बेड़े में 32 त्यारे थे उस वक्त। ठीक है, PIA अपने फ्लीट को जदीद बनाने के लिए, ज़ाहिर बात है हर डिपार्टमेंट में यही होता है कि उसकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई इक़दाम किए जाते हैं। इसी तरह से PIA ने भी अपनी बेहतरी के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, जिसमें 2 बोइंग एयरक्राफ्ट शामिल किए गए, जबकि एक जो था B777-200ER, ये तवीलुल मियाद लीज़ पे लिया गया। इस अरसे में क्या हुआ? ग्राउंड किए जाने वाले F-27 की जगह शामिल किए गए। इसकी परवाज़ों का सिलसिला अब 28 बैनुल अक़वामी ममालिक तक और 22 मुल्की परवाज़ें हैं। ठीक है, अब है निजी शोबे में भी मज़ीद कंपनीज़ हैं, जिसमें एरो एशिया, बोजा, शाहीन एयरलाइंस, और इनको भी काम करने की इजाज़त देगी, क्योंकि ज़रूरत है इस बात की कि हवाई ट्रैफिक की भी हवाई सफ़र की आमदोरफ्त है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है ज़राए ख़बर रसानी, जिसको कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पाकिस्तान में हमें पता है कि रवायती किस्म के ज़राए अबलाग व ख़बर रसानी है अखबारात, डाक, टेलीफ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न। इनमें से डाक और टेलीफ़ोन महकमा डाक के मतहत हैं, जबकि रेडियो और टेलीविज़न अलग-अलग कॉरपोरेशन के सपुर्द हैं। अब हम इनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं डाक खाने। पाकिस्तान में जो डाक को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम है, ये किसने देना है? डाक खाने। ये ज़ाहिर बात है इनकी सर्विसेज में क्या क्या आता है? ये अंदरून और बैरून मुल्क में डाक, पार्सल, मनी ऑर्डर्स वगैरह बाहम रसानी की खिदमात पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज़िंदगी के बीमा की सहूलतें भी मुहैया करते हैं। ठीक है,
ان کی یعنی اور بھی ٹولز ہوتے ہیں، جیسے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہو گیا، حکومت کی بچت کے مختلف اسکیموں کے سرٹیفکیٹ ہو گئے، انعامی بانڈز وغیرہ کی خرید و فروخت یہ بھی کرتے ہیں۔ حکومت کے رسیدی ٹکٹ بھی جاری کرتے ہیں، ریڈیو لائسنس کی اجرا، موٹر گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوگی، ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا اور اسلحہ لائسنس کے اجرا کی خدمات بھی دیتے ہیں۔ اب 2018-19 تک ڈاک خانوں کی تعداد تھی 10,496، جس میں 2,046 ڈاک خانے شہروں میں اور 84-50 دیہی علاقوں میں۔ اور محکمہ ڈاک خانہ جات نے خطوط اور پارسلوں کو منزل مقصود تک جلدی پہنچانے کے لیے دو سروسز ایکسس اور ارجنٹ میل سروس کے نام سے بھی شروع کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، جیسے یہ TCS کوریئر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہیں، آپ کا جو پارسل ہے وہ ٹائم پہ یا جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ظاہر بات ہے آمدنی میں بھی اضافہ ہوا، لوگوں کی خطوط کی ترسیل بھی جلدی ہوگی۔ یہ آپ کو نیچے اگزامپل میں نظر آ رہا ہوگا۔ نجی شعبے میں TCS اور کوریئر سروس امپورٹنٹ ہے۔ تار اور ٹیلی فون، اب تقسیم کے وقت تو ملک میں تار اور ٹیلی فون کی سہولتیں نہ ہونے جیسی تھی۔ 1948 سے ملک میں ڈاک اور تار کے مشترکہ دفاتر 124 تھے، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کی ترقی کی طرف توجہ دی گئی۔ ان محکموں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان مختلف شہروں کو ٹیلی پرنٹر کے ذریعے ملایا گیا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کا رابطہ ماسکو، پیرس، نیو یارک، لنڈن، ایمسٹرڈم، اوساکا، ہیمبرگ اور تہران سے ریڈیو ٹیلی گراف سرکٹ کے ذریعے ملایا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد ٹیلی فون کے محکمے کو بھی ڈیفینیٹلی کافی ترقی حاصل ہوئی۔ ٹیلی فون سے جو بھی متعلقہ مشینری تیار کرنے کے لیے رپور ہزارہ میں ایک فیکٹری بنائی گئی۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں ٹیلی فون ایکسچینجوں میں توسیع کی گئی ہے اور شہروں میں نئے ٹیلی فون ایکسچینج قائم کیے گئے ہیں۔ پاکستان بھر میں تمام شہروں کو براہ راست ڈائیلاگ کے ذریعے ملایا گیا۔ حال ہی میں پاکستان کا رابطہ دنیا کے تمام بڑے شہروں سے براہ راست ڈائلنگ کے ذریعے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اب انٹرنیٹ یہ جو ٹیلی فون کنیکشنز ہیں یہ کافی کوئک ہو گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تقسیم کے وقت ملک میں کل 52,000 ٹیلی فون تھے، جو کہ 2018-19 میں تو بہت زیادہ ہو گیا نا، 27,59,323 لائن سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 7,000 ٹیلی فون ایکسچینج کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ موبائل فون کے صارفین کی تعداد بھی آپ کو پتہ بڑھ گئی ہے، اب تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر رابطے کے لیے آپ کو پتہ ہے اب ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، جس میں زونگ، یو فون، موبیلنگ، ٹیلنور، یہ سب جیز وٹ ایور، یہ ساری کمپنیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ای میل، انٹرنیٹ، کارڈ، پے فون اور وائس میل اور ڈیجیٹل ریڈیو اسپیکنگ کی سہولیات بھی ہیں۔ پھر آگے ہم بات کرتے ہیں ریڈیو۔ یہ پاکستان کا سب سے پرانا ادارہ کیا تھا؟ ریڈیو کا تھا۔ جب پارٹیشن ہوئی تھی اس وقت خبروں کا جو سلسلہ تھا وہ ٹی وی وغیرہ کے ذریعے نہیں ملتی تھی، وہ ریڈیو ہوا کرتا تھا۔ تقسیم کے وقت ملک میں کل 2 ریڈیو اسٹیشن تھے، ایک لاہور میں تھا اور دوسرا پشاور، یہ بھی لمیٹڈ تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب پاکستان بنا تو ڈفرینٹ اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہر شہر میں ریڈیو ہونا چاہیے۔ پھر کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، ملتان، سرگودا اور فیصل آباد میں یہ سارا نیٹ ورک پھیلانے کا سسٹم پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو دیا گیا۔ اس وقت ملک میں 30 ریڈیو اسٹیشن سے روزانہ 419 گھنٹے کی نشریات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پروگراموں کے تحت یہ FM اب انٹرنیٹ پر ہیں اور عالمی سروس ٹرانسمیشن مہیا کریں۔ پھر ہے ٹیلی ویژن۔ پاکستان میں پہلا ٹیلی ویژن کب بنا؟ 1964 میں، جبکہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو ملک میں ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کرنے کی منظوری دی گئی۔ اس وقت پاکستان میں کراچی، لاہور، راولپنڈی اور کوئٹہ میں 5 ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں۔ ان کے پروگرام کو مزید وسعت دینے کے لیے بوسٹر بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ملک کی جو 80% سے زیادہ آبادی کو ٹیلی ویژن سہولیات ملی ہوئی ہیں، 85%۔ ملک کے 5ویں ٹیلی ویژن اسٹیشنوں پر قومی نشریاتی رابطے کے ذریعے رابط قائم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری پاکستان ٹیلی ویژن کا انتظام ایک کارپوریشن کے سپورٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ 1976 میں پاکستان ٹیلی ویژن اسٹیشنوں نے رنگین پروگرام نشر کلرڈ تھا۔ اس سے پہلے جب ٹی وی پہ پروگرام آیا کرتے تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ کلرڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت پی ٹی وی ورلڈ، پی ٹی وی اسپورٹس 4 چینل کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ڈش اینٹینا یا کیبل نیٹ ورک کی وجہ سے بہت سارے جیسے جیو، ARY، ایکسپریس، یہ وہ، ٹھیک ہے۔
لہٰذا قومی اور بین الاقوامی دونوں سطح کی جو ہیں نشریات وہ عوام دیکھ رہی ہے۔ پھر ہے جدید طریقے کیا ہے، موٹر وے کی اصطلاح ہمیں پتہ ہے ایک خاص قسم کا روڈ ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی فریکوینسی ایک سموتھ ڈرائیو کے لیے موٹر وے ہوتی ہے، آپ کا جو ٹریولنگ ٹائم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ پھر ہے پس منظر، دنیا کا پہلا موٹر وے جو بنایا گیا وہ 21 سپتمبر 1921 کو ملن میں تعمیر ہوا، پھر نیوزی لینڈ میں 1950 میں، ویلنگٹن میں اور آکلینڈ میں 1953 میں بنا، برطانیہ میں 1958 میں، اور M6 برسٹن بائی پاس تعمیر ہوا۔ پھر حد رفتار، اب جو برطانیہ میں موٹر وے کی رفتار ہے وہ ہے 100 میل فی گھنٹہ، تاہم لوگ اس رفتار سے زیادہ یا کم پر سفر کرتے ہیں، کسی کا ہر ایک اپنا مائنڈ سیٹ۔ آئرلینڈ میں موٹر وے کی بھاری بھرکم ٹریفک کے لیے حد رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ پاکستان میں جو ہے ملکی ٹریفک کے لیے ہے ہلکی جو ہے ٹریفک جیسے کارز ہو جاتی ہیں اس کے لیے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور بھاری ٹریفک کے لیے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم موٹر وے کو کس نے انٹروڈیوس کرایا۔ پاکستان میں موٹر وے کو انٹروڈیوس کرایا ہے نواز شریف نے۔ ٹھیک ہے، ان کے پہلے دور حکومت میں اس کا منصوبہ بنایا گیا، جبکہ پاکستان میں 1997 میں M2 کے نام سے پہلا موٹر وے بنایا گیا، جو کہ کوریا کی ایک فرم ڈیوو کے تعاون سے بنا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان بنایا گیا، اس کی جو کل لمبائی ہے وہ 429 کلومیٹر ہے، جبکہ M3 پنڈی بھٹیاں انٹرچینج کے قریب سے فیصل آباد تک تعمیر کیا گیا۔ M1 جو ہے وہ اسلام آباد تا پشاور کے لیے اب مکمل ہے۔ ایک اور منصوبہ ہے M8، وہ گوادر اور جنوبی ایشیائی ممالک کو آپس میں ملانے کے لیے بنایا گیا، جبکہ M9 جو ہے وہ حیدرآباد اور کراچی کو لنک کرے گا۔ ان تمام موٹر ویز پر صرف تیز رفتار ٹریفک ہی انٹر کر سکتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی گئی اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ٹرانسپورٹیشن کو بھی تیز تر ہونا چاہیے۔ پاکستان میں موٹر وے کے قیام سے نہ صرف نئی معاشی ترقی میں نئے دور کا آغاز ہوا ہے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے لیے راستے بھی نئے کھلے ہیں۔ موٹر وے کے قیام سے صنعتی ترقی اور تجارت میں بھی بہتری آئی ہے۔ یہ موٹر وے کی ہی بدولت پاکستان کے مختلف شہروں کے درمیان جو آمد و رفت ہے وہ بڑھ گئی ہے اور آسان بھی ہوئی ہے، اور بین الاقوامی طور پر بھی پاکستان کے تجارتی روابط بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان نے موٹر وے کی بدولت ہمسایہ ملک افغانستان اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو آپس میں ملایا ہے۔ اب سینٹرل ایشیائی ممالک جیسے قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان وغیرہ اپنی تجارت کو مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ بآسانی بڑھا سکتے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹرانزٹ ملک کے طور پہ ٹیکس کی شکل میں ان ممالک کے لیے کافی وصولیاں بھی حاصل کر سکتا ہے، لہٰذا موٹر وے کی بدولت پاکستان اپنی تجارت کو بھی فروغ دے سکتا ہے، بلکہ بطور ٹرانزٹ ملک کے کافی ریونیو کما سکتا ہے۔ اب موٹر وے کی بدولت فاصلے کیا ہو گئے ہیں، کم ہو گیا، دنوں کا کام گھنٹوں میں، پھلوں سبزی اور ڈرائی فروٹ کی تحصیل بھی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی ہے، اور وہ اشیاء جن کی گلنے سڑنے کا زیادہ ڈر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے تجارت نہیں ہوتی تھی، موٹر وے نے اب اس کو بھی آسان بنا دیا ہے۔ موٹر وے نے صنعتی ترقی پہ بھی پازیٹیو اثرات چھوڑے اور روزگار کے بھی مواقع آئے ہیں۔ موٹر وے کی بدولت غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی پاکستان میں فروغ ملا ہے۔ موٹر کی وجہ سے پاکستان کے SOC میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ کسی ملک کی طویل عرصے کی ترقی کے لیے اہم ہوتا ہے۔ صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کرتا ہے، جو کہ ملک کے لیے بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نے کمیونیکیشنز کے بارے میں پڑھا، پاکستان میں ریڈیوز، ٹیلی ویژن یا یہ جو بھی مینز ہیں یہ کب اور کیسے بنے، ان کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بحث کی۔ پاکستان میں موٹر وے کی ظاہری بات ہے بانی کون ہے، اس کا پتہ چلا کہ یہ نواز شریف تھے، انہوں نے منصوبہ بنایا۔ اس وقت پاکستان میں کافی حد تک موٹر ویز کا جال بچ چکا ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے موٹر وے کی بدولت آپ کو ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں موو آن کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، جو کہ پہلے یہ بہت بڑی مشکل ہوا کرتی تھی، لیکن موٹر وے نے اب سفر کو بہت آسان بنا دیا ہوا ہے۔ آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم آپ کا سیکیور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک اچھی روڈ سموتھ ڈرائیو کے لیے موٹر وے کا ہونا ضروری تھا۔ یہ ایک اچھا سٹیپ تھا نواز شریف کی طرف سے، اور اس کے علاوہ ہم نے
کمیونیکیشنس جو بھی ذرائع ہیں ان کے حوالے سے پڑھا، ریڈیو، ڈاک تار، جتنے بھی آج کل تو انٹرنیٹ اتنا عام ہو گیا ہے، ہر بندے کی پہنچ میں ہے، آپ پلک جھپکنے میں دنیا کی کوئی بھی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی بھی معلومات درکار ہے، آپ نے بس ایک بٹن پریس کیا، وہ معلومات آپ کے سامنے ہے. کوئی بھی نالج کسی بھی قسم کا آپ کو ملٹیپل کروڑوں کی تعداد میں جو بکس ہیں وہ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی. یعنی آج کل جو انٹرنیٹ کمیونیکیشنز ہیں انہوں نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے، بہت ساری سہولیات میسر آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ جو پرابلمس تھے پہلے دور کے وہ اب سورٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.